बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। आज हम MA एम.एड एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कोड 826 के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट्री सतह पर बच्चों की नशोनुमा क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल। तो हम इस चैप्टर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि जो इब्तदाई तालीम होती है उसमें बच्चों की, क्योंकि तालीम के साथ साथ उसकी नशोनुमा यानी डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो हम देखेंगे कि बच्चों की नशोनुमा किस तरीके से हो रही है। तो चलें बाकायदगी से शुरू करते हैं। नशोनुमा डेवलपमेंट। अब देखते हैं नशोनुमा के क्या मानी है। नशोनुमा के लग़वी मानी किसी चीज़ का वजूद में आना या किसी चीज़ का सादा से पेचीदा हालत में तब्दील होना है। जब किरदार की बात हो तो नशोनुमा से मुराद किरदार में तब्दीली है, लेकिन हर किरदारी तब्दीली हम नशोनुमा नहीं कहते। मसलन एक शेर खां बच्चा भूख से चिल्लाता है, जब दूध ना मिले तो चुप हो जाता है, उसकी आर्जी किस्म के किरदार की तब्दीली को हम नशोनुमा नहीं कहेंगे। किरदार खुसूसियत ऐसी चीज़ और नशोनुमा का नाम दिया गया है जो देर पार हो और एक बाकायदा अंदाज में रहनुमा हो। ये तब्दीली मुस्बत मनफी दोनों तरह की हो सकती है, यानी अफराद ऐसे किरदार सीखे जो मुस्तहकम हों, सेहतमंद हों, जिनकी मदद से फ़र्द अपने मोल से मुताबिक काम करे। ये फ़र्द की लिए ज़रूरी नशोनुमा। मसलन एक बच्चा बुरी आदतें सीख लेता है, यानी दबाव का शिकार होता है, लेकिन वो नशोनुमा को तरक्की के मायने ही रह जाता है। नशोनुमा नफसियाती अवलीन मकसद किरदार ऐसी तब्दीली की निशानदेही पमाश जो अक्सर बच्चों में रहनुमा होती है। मसलन तमाम बच्चे ख़ास उम्र में बोलना चलना वगैरह सीख लेते हैं और मुख्तलिफ़ काम का एक ख़ास तरतीब के साथ करते हैं, यानी पहले आवाज़ें निकालना, फिर अल्फाज, फिर फ़िक्रे अदा करना सीखते हैं। इस सिलसिले में माहिरीन फ़र्द के माहौल और इसकी फ़ितरी नशोनुमा दोनों की अहमियत देते हैं। इसके अलावा अफराद की नशोनुमा की रफ्तार में फ़र्क को भी तस्लीम करते हैं। मसलन कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बोलना सीख लेते हैं, कुछ चलना देर से सीखते हैं। इस तरह एक ही बच्चे का किरदार मुख्तलिफ़ माहौल में मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन एक बहुत ही पुरअतमाद बच्चा एक नई जगह में बहुत खामोश और शर्मीला हो जाता है। इन खुसूसियात के अलावा माहिरीन गैर फितरी किरदार की नशोनुमा का भी मुताला करते हैं, ताकि इसके किरदार के पैदा होने और कायम रहने की वजूहात तलाश कर सकें। मसलन किसी छोटे बच्चा माँ से ज़रा सा अलग होने पर चीखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी माँ की कुर्बत और तवज्जो तो हासिल कर लेते हैं। नफ्सियात की रूह से माँ का ये किरदार बच्चे के चीखने चलाने के रद्द-ए-अमल को तक़वियत दे रहा होता है, यानी माँ का किरदार इस इम्कान को बढ़ा रहा है कि बच्चा इस मनफी हरकत को दोहरा कर अगर मनफी किरदार की पैमाइश और कायम रखने की वजूहात तलाश कर ली जाए तो वो किरदार को कम या ख़त्म करना आसान हो जाता है। इन बातों के पेश नज़र नशोनुमा की नफ्सियात की तारीफ़ यूँ की जा सकती है। अब देखते हैं कि इसकी जो तारीफ़ है वो क्या है। तारीफ़: ये नफ्सियात की वो शाख है जो नार्मल और गैर नार्मल किरदार की इब्तदा और इनकी तब्दीलियों का मुताला करती है और इन तब्दीलियों की वजूहात तलाश करती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा अहम पॉइंट वो ये है कि इब्तदाई सालों में बच्चे की नशोनुमा, चाइल्ड डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। शीर ख्वारगी और बचपन। शीर ख्वारगी का दौर बच्चे की पैदाइश से शुरू होकर उस वक्त तक रहता है जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ता देता है और चलना शुरू कर देता है, लेकिन बोल चाल शुरू ना कीजिए हो। मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में शीर ख्वारगी के दौर में फ़र्क होता है। मतलब मर्द ममालिक में बच्चों की अमूमी माँ का दूध जल्द छाने की कोशिश छा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान और कई दूसरे पसमानदा ममालिक में ख़ास तौर पर देहातों और गरीब तबकों में बच्चे ज़्यादा देर तक माँ का दूध पीते हैं। आमतौर पर पैदाइश से 1.5-2 साल की उम्र तक दौर को शीर ख्वारगी का दौर समझा जाता है। जब बच्चा अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दे तो वो बचपन के दौर में दाखिल हो जाता है। बचपन का दौर उस वक्त तक जारी रहता है जब तक बच्चे में बुलूगियत के जिस्मानी आसार नुमा नहीं होते। नशोनुमा का अमल एक मरबूत अमल है, लेकिन इसे समझने के लिए हम शीर ख्वारगी और बचपन के अदवार की नशोनुमा की मुंदरज झैल हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर 1 जिस्मानी नशोनुमा, नंबर 2 असाबी निज़ाम की नशोनुमा, नंबर 3 हसी अदरा की नशोनुमा, ज़ुबान की नशोनुमा, नंबर 4 और नंबर 5 सोच की नशोनुमा। इसमें जो पहला पॉइंट हम देखेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी जिस्मानी नशोनुमा। इब्तदाई बरसों में बच्चा जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी से होती है, लेकिन जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ होती है। माँ के पेट में फ़ेटस के सर की नशोनुमा तेज़ी से होती है और पैदाइश पर बच्चे का कद अपने मुकम्मल कद का सिर्फ 1 तिहाई होता है।
پہلے 1 سال میں بچے کا دھڑ تیزی سے نشو و نما پاتا ہے اور اس دور میں قد کے اضافے میں دھڑ کا حصہ 60% ہوتا ہے۔ بچے کا وزن 4 یا 5 ماہ کی عمر میں پیدائش کے وزن کا 2 گنا ہوتا ہے اور 1 سال کی عمر میں 3 گنا ہو جاتا ہے، جبکہ بچے کا قد 4 سال کی عمر میں پیدائش کے قد کا 2 گنا ہو جاتا ہے، یعنی پیدائش پر بچہ دبلا پتلا ہوتا ہے، شیر خوارگی میں وہ گول مول اور موٹا ہوتا ہے اور عمر کے دوسرے سال میں وہ دبلا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتلا ہونے کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہتا ہے۔ پیدائش پر بچے کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ ہاتھوں اور کلائیوں کی ہڈیاں سب سے پہلے سخت ہوتی ہیں اور یہ بچے کی پکڑنے اور اٹھانے اور بلانے پر مدد دیتی ہیں۔ پیدائش پر بچے میں تمام اعضاء موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی لمبائی اور موٹائی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ نتیجہ بچہ اپنی حرکات پر کنٹرول حاصل کرنے لگتا ہے۔ ماہرین نے بہت سے بچوں کی حرکی نشو و نما کے مطالعے سے وہ اوسط عمر متعین کی ہیں جنہیں بچے کے حرکات کرنا سیکھنا، بچے کی حرکات، صلاحیتوں، اس کی ہڈیوں اور عضلات کی نشو و نما سے گہرا تعلق ہے۔ جب تک گردن اور کمر کے عضلات کسی حد تک نشو و نما نہیں پاتے، بچہ سر اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک ہاتھ کی ہڈیاں اور عضلات نشو و نما نہیں پاتے، بچہ چیز پکڑ نہیں سکتا۔ تحقیقات سے یہ پتہ بھی چلا کہ حرکی صلاحیتوں کی نشو و نما جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ماحول کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً جن علاقوں میں بچوں کی جسمانی حرکات محدود کیا جاتا ہے وہاں بچے کی حرکی صلاحیتوں کی نشو و نما دوسرے بچوں کی نسبت سست ہوتی ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دیہاتی علاقوں کے افراد شہر میں منتقل ہوتے ہیں اور بچوں کی پرورش مغربی انداز اپناتے ہیں تو بچے کی حرکی نشو و نما اور دیہاتی بچوں کی مقابلے میں سست ہو جاتی ہے۔ اس کے فرق کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مغربی والدین یا شہری والدین کے بچوں کو زیادہ وقت جھولے یا گھاٹ میں گزارتا ہے، جبکہ دیہاتوں میں بچوں کو زیادہ تر گود میں اٹھایا جاتا ہے اور انہیں گھومنے پھرنے کے کھلے مواقع ملتے ہیں۔ ان تحقیقات کے نتائج سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ خاص طور پر پاکستانی دیہاتی بچوں کی حرکی نشو و نما مغربی ممالک کے بچوں سے زیادہ تیز ہوگی۔ اس سلسلے میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ ٹیبل نمبر 1 میں ہم دیکھیں گے اوسط عمر کی حرکی نشو و نما کے اہم سنگ میل۔ اب یہ کچھ ٹیبل ہے 1 ماہ، 2 ماہ، 4 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، جس میں مختلف ہوتا ہے، بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ کرتا ہے، یعنی 8 ماہ یا 9 ماہ، 8 ماہ 9 دن میں آسانی سے بیٹھ جاتا ہے، 10 ماہ میں پہلی دفعہ کھڑا ہوتا ہے، 12 ماہ میں کسی چیز کو پکڑنے کے بغیر قدم اٹھا لیتا ہے، 13 اور 14 ماہ انگوٹھا اور انگلی سے چیز پکڑتا ہے، 18 ماہ میں اکیلا آسانی سے چلتا ہے، 2 سال سیڑھیاں چڑھنا اترنا لیکن ہر سیڑھی پر دونوں قدم رکھتا ہے، 2 سال آسانی سے دوڑتا ہے، 2 سال 6 ماہ پنجوں کے بل چلتا ہے، 3 سال 3 پہیوں والی سائیکل چلاتا ہے، 4 سال ہر سیڑھی پر صرف ایک قدم رکھ کر چڑھتا ہے اترتا ہے، 4 سال سر کے اوپر گیند پھینک لیتا ہے، 4 سال 8 ماہ 1 پاؤں پر کود لیتا ہے۔ یہ ایک ٹیبل ہے جس میں بچے کے مختلف سالوں میں اس کے جو کارنامے وہ سر انجام دیتا ہے یا اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے یا جس قابل وہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ٹیبل میں ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ان ادوار میں کس طرح سے وہ اس کی وہ جو حرکی نشو و نما ہے یا فزیکل ڈیولپمنٹ وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی اعصابی نظام کی نشو و نما، نروز ڈیولپمنٹ۔ پیدائش کے وقت بچے کا دماغ اور اعصابی نظام کام کرنے کے لحاظ سے بالکل ابتدائی سطح پر ہوتا ہے۔ پیدائش پر دماغ کا درمیانی حصہ مڈ برین خاصی حد تک نشو و نما پا چکا ہوتا ہے۔ دماغ کا یہ حصہ سوننے، جاگنے، پیشاب کرنے، کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے اور اس قسم کے سادہ اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ بچے کے دماغ کا یہ حصہ ادنیٰ سطح کے جانور کے دماغ سے بہت حد تک ملتا جلتا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کا بلائی حصہ اسے اپنے جانوروں سے مختلف کرتا ہے۔ قشرہ پیدائش پر موجود ہوتا ہے لیکن کم تر ترقی یافتہ ممالک میں زندگی کے ابتدائی برسوں میں اس کے خلیوں کی تعداد اور سائز ان کی درمیانی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیدائش پر بچے کے دماغ کا وزن بالغ دماغ کے وزن کا 50% ہوتا ہے، جو کہ 6 ماہ کی عمر میں 50%، 2 سال کی عمر میں 75% اور 4 سال کی عمر میں تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں قشرہ دماغ کے دوسرے حصوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ قشرے کے مختلف حصے ہوتے ہیں جو انسان کے مختلف اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان حصوں کی نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ 6 ماہ تک قشرے کے وہ حصے نشو و نما پا چکے ہوتے ہیں جن کا دیکھنے اور سننے سے تعلق ہے اور وہ حصے کسی حد تک تیار ہو چکے ہوتے ہیں جو ہاتھ، پاؤں اور دھڑ کے اوپر کے حصے کی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹوگی کی حرکات کو کنٹرول کرنے والا سب سے آخر تقریباً 2 سال کی عمر میں نشو و نما پاتا ہے۔ دماغ کی نشو و نما کی اس ترتیب کو اس کی حسی اور حرکی صلاحیتوں کی نشو و نما کی ترتیب سے گہرا تعلق ہے۔ بچہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، پھر بازو اور ہاتھوں اور سر ہلانا شروع کرتا ہے اور بعد میں چلنا شروع کرتا ہے۔ حسی ادرا کی نشو و نما، بچے کی حسی ادرا کی نشو و نما مختلف حواس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی دیکھنے، چھونے، چکھنے اور سونگھنے کے ادرا کی نشو و نما۔
بصارت کی نشوونما، ایک نوزائیدہ بچہ کسی چیز کو 9 یا 10 انچ کے فاصلے پر دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی دور کی چیزیں اسے دھندلی نظر آتی ہیں، یعنی وہ ان کے چہروں دیکھ سکتا ہے جو اسے اٹھاتے ہیں۔ پہلے 2 ماہ میں بچہ ایسی چیزوں میں فرق کر سکتا ہے جن کے شیڈ میں نمایاں فرق ہو۔ 2 ماہ سے کم عمر کا بچہ کسی سادہ شکل مثلاً دائرہ یا مثلث کی ایک اکائی کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے مخصوص زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ خصوصیت 2 سے 5 ماہ کی عمر کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ 5 ماہ کے بعد بچہ پیچیدہ شکلوں کو بھی مجموعی طور پر دیکھ سکتا ہے۔ 4 ماہ کا بچہ مختلف رنگوں میں بھی فرق کر لیتا ہے۔ نوزائیدہ بچے دوسری چیزوں کے مقابلے میں انسانی چہرے کو زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں، اور 1 ماہ کا بچہ کسی چہرے کو کونے کی طرف دیکھتا ہے۔ 2 ماہ کی عمر میں بچہ چہرے کے اندرونی خاص طور پر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ 5 ماہ کے بچہ مختلف چیزوں میں فرق کرنے لگتا ہے۔ 6 ماہ تک بچے کسی چیز کے مختلف جذبات، غصہ، خوشی اور غم میں فرق کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی چیز سے دور جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی شکل اور سائز میں تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ دراصل اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ ہمارے ادراک میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ احساس کہ ادراک کی تبدیلی کے باوجود چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی اور اس کی استقامت کہلاتی ہے۔ بچوں میں یہ احساس 4 سے 6 ہفتوں کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ یہ احساس کی افرادی دائمی ہے، یعنی وہ نظر سے غائب ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوتی، چھوٹی عمر میں نشوونما پاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں کے دائمی ہونے کا احساس تقریباً 2 سال کی عمر میں مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سماعت کی نشوونما۔ چونکہ فیٹس ماں کے پیٹ میں آواز سن سکتا ہے، اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ پیدائش کے وقت سماعت خاصی ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ ایک نوزائیدہ بچہ کسی فرد یا چھینکنے کی آواز سن کر سر کو اس کی طرف موڑتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے مختلف آوازوں کے سروں میں بھی فرق کرتے ہیں۔ دھیمے سر روتے ہوئے بچے کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ اونچے سر انہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ بچے ایسی آوازیں پسند کرتے ہیں جو بہت زوردار ہوں، یا جن کی آواز کو ایک دم بڑھا دیا جائے، یا جن کی روانگی میں ردم نہ ہو۔ بچے لوریاں اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے سر نیچے یا دھیمے ہوتے ہیں اور روانی ہوتی ہے، اور آواز ہلکی ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ اس طرح دل کی دھڑکن کی آواز بھی بچوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو فیٹس ماں کے پیٹ میں سکون کی زندگی بسر کرتے ہوئے کئی مہینوں سنتا رہتا ہے۔ جب ماں روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بچے کی چپ ہو جانے کی وجہ دل کی دھڑکن کی آواز ہے جو اس کے لیے مانوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اپنا ابتدائی جو ماں کے پیٹ میں دن ہوتے ہیں وہ گزارے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ 1 سے 3 ہفتوں کے بچہ کسی اجنبی کے مقابلے میں ماں کی آواز سن کر زیادہ جلدی چپ ہو جاتا ہے۔ 2 ماہ کے بچے مختلف آوازیں ایک ہی آواز کے مختلف وجوہوں اور مختلف فکروں میں فرق کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے انسانی زبان کی مختلف آوازوں میں بھی فرق کر سکتے ہیں۔ مثلاً 1 ماہ کی عمر کے امریکی بچے نے پی اور بی کی آواز میں فرق کر لیا، اس کے مقابلے میں ایس اور زیڈ کی آواز میں انہوں نے 8 ماہ کی عمر میں فرق کیا، جبکہ ایف اور ٹی ایچ کی آواز میں فرق نہیں کر سکے۔ چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے خواص، آواز کی نشوونما۔ فیٹس کی زبان کے ماخوذات موجود ہوتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے میں ماخوذات بالغ افراد سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ کہ بالغ افراد مختلف ذرائع سے چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، اس لیے انہیں چکھنے کی صلاحیت پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے بچے میٹھے، نمکین، کڑوے اور کھٹے ذائقوں میں فرق کر لیتے ہیں۔ وہ میٹھی چیزوں کو پسند، کڑوی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ بچے ماں اور گائے کے دودھ میں بھی فرق کر لیتے ہیں، چاہے گائے کے دودھ کو کتنا ہی ماں کے دودھ سے قریب تر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے ڈبے کا دودھ بیچنے والے کا اشتہار ماں کے دودھ سے قریب تر ماؤں کو شاید متاثر کرنے، لیکن اس بچوں کو پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چکھنے کی یہ حساس صلاحیت بچے کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ بچے کی صحت اور نشوونما کے لیے ماں کا دودھ بہترین ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ مختلف اقسام کی بو میں بھی فرق کرتے ہیں۔ وہ تیز بو کو ناپسند کرتے ہیں۔ بچہ اپنی ماں کی خوشبو پہچانتا ہے، اس لحاظ سے سونگھنے کا عمل وہ بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بالغ افراد میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بالغ افراد میں جانوروں کے مقابلے میں یہ کم ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ بچے کے چھوٹے اور محسوس کرنے کے حواس پیدائش سے پہلے دوسرے حواس سے زیادہ نشوونما پا چکے ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں فیٹس انہی حواس کے معلومات حاصل کرتا ہے، اور محسوسات میں گرمی، سردی اور دباؤ کے احساسات شامل ہوتے ہیں۔ ان احساسات کے اثرات بچے کی جلد پر موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے گرمی اور سردی میں فرق کر لیتے ہیں۔ اگر بیرونی درجہ حرارت کم ہو تو بچہ اپنی عضلاتی حرکات بڑھا لیتے ہیں۔ تجربات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچے کے چھوٹے اٹھانا، بچے کو چھونا، اٹھانا، پیار کرنا، ساتھ لگانا، جھولا دینا، نہلانا وغیرہ بچے کی
نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے بچے کے اعصابی نظام کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بچے کی حسی اور ادراک کی نشوونما کے مجموعی جائزے سے پتہ چل رہا ہے کہ نشوونما زیادہ تر شیر خوانگی میں ہوتی ہے اور بچوں میں ان صلاحیتوں میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ بچپن کے دور میں زبان اور سوچ کی نشوونما میں تبدیلی آتی ہے اور ہم ان صلاحیتوں کی نشوونما کا جائزہ لیتے ہیں۔ زبان کی نشوونما، لینگویج ڈیولپمنٹ۔ 10-12 ماہ کی عمر سے قبل بچہ جو آوازیں نکالتا ہے انہیں ماہرین زبان بول چال نہیں کہتے بلکہ قبل از بول چال کی آوازیں قرار دیتے ہیں۔ اس دور کی ابتدا یعنی پہلے ماہ میں بچہ صرف رونے کی آواز نکالتا ہے۔ چونکہ بچہ رونے کی مختلف آوازیں نکال لیتا ہے، اس لیے کئی والدین مخصوص آوازوں سے بچے کی مخصوص ضروریات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثلاً بھوکے بچے کی آواز، پیشاب میں گیلا بچے کی آواز وغیرہ۔ لیکن 1 ماہ کی عمر میں بچہ رونے کے علاوہ کچھ اور آوازیں بھی نکالتا ہے۔ تقریباً 6 ماہ کی عمر تک بچے بہت سی مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں کیف اور گاف کی آوازیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اکثر بچہ ایک حرف علت اور ایک حرف صحیح ملا کر ایک رکنی تہجی بنا لیتے ہیں، مثلاً با، گا وغیرہ۔ اگلے مرحلے میں بچہ ان آوازوں کو دہراتا ہے، مثلاً بابا، گاگا، یعنی بچہ اپنی ہی آواز سن کر اس کی گونج خود پیدا کرتا ہے۔ اب بچہ بہت سی آوازیں نکالتا ہے اور اس قسم کے اطراء و چراڑ بھی پایا جاتا ہے جو بڑوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ بچہ سونے سے قبل، پہلے یا اٹھنے کے فوراً بعد اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں آوازیں نکالنے کا یہ مرحلہ زبان سیکھنے کا ایک لازمی اور اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر چھوٹے بچوں سے باتیں کی جائیں تو اس بچے کی ذہنی نشوونما مثبت اثرات ہوتا ہے۔ تاہم یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسے بچے سے جلد بولنا سیکھ لیتا ہے۔ تقریباً 1 سال کی عمر میں بچہ باقاعدہ طور پر مخصوص لوگوں یا واقعات کے لیے مخصوص آوازیں استعمال کرنا شروع کرتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو دوسروں کو سمجھ آئیں۔ اب وہ زبان کو اپنے اصل مقصد کے یعنی رابطے کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے مرحلے کی آوازیں بھی جاری رہتی ہیں۔ بچے کی آواز دور سے بالکل بالغانہ گفتگو محسوس ہوتی ہیں کیونکہ بچہ بڑوں کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس قسم کے اتاؤ چڑھاؤ پیدا کرتا ہے۔ ابتدا میں بچے کے الفاظ کے ذخیرے کی نشوونما آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور عموماً بچہ اس سے پہلے 10 الفاظ 15 یا 16 ماہ کی عمر میں سیکھ لیتا ہے، لیکن اس سے دور بچے کی آواز کا پوشیدہ ذخیرہ کافی بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ الفاظ سیکھتا ہے لیکن انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے چند ماہ میں بچے کے ذخیرہ الفاظ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ تقریباً 20 ماہ کی عمر تک بچہ 50 الفاظ، 1.5 سال تقریباً 700 الفاظ، 4 سال تک تقریباً 2000 الفاظ، 6 سال تک تقریباً 4 یا 5 ہزار الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ 1.5 سال کی عمر میں بچہ وہ آوازیں سیکھتا ہے جو اس کے ارد گرد بولی جانے والی زبان میں موجود ہوتی ہیں۔ اس وقت تک بچے کے تقریباً 20 الفاظ آتے ہیں جو تمام اسم ہوتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں بچہ 2 الفاظ کے جملے بلی، دودھ، ابا، گاڑی بولنے لگتا ہے۔ تقریباً 2.5 سال کی عمر میں بچہ گرامر سیکھنا شروع کرتا ہے۔ 2-4 سال کی عمر میں اپنی زبان کی تمام آوازیں سیکھ لیتا ہے۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں بچہ بڑوں کی طرح زبان استعمال کر لیتا ہے، یعنی صحیح گرامر، صحیح بولنے لیتا ہے۔ اس کے بعد بچے کی زبان کی ترقی کا انحصار الفاظ کے ذخیرے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سوچ کی نشوونما، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ مختلف ماہرین نفسیات بچے کی سوچ کی نشوونما کی مختلف مراحل درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نشوونما کی وہ خصوصیات بیان کریں گے جن کی ماہرین متفق ہیں۔ پیدائش سے 2 سال کی عمر تک پہلے 2 برس میں ذہنی ڈھانچوں میں تقریباً تیزی سے اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس عمر میں بچہ اپنے حرکات کے ذریعے ہی علم حاصل کرتا ہے اور پیدائش پر بچہ آپ کو بیرونی دنیا سے الگ کر سکتا ہے۔ ارد گرد کی آوازیں، رنگوں میں کوئی ترتیب یا یکسوئی نہیں آتی، لیکن بڑی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بچے کی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی ذات اس کے ماحول میں 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ عمل کے ذریعے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بچہ ایک ہی قسم کو بار بار دہرا کر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ابتدا میں بچے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کا کوئی مستقبل وجود نہیں، یعنی اگر کوئی چیز بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کا وجود ختم ہو گیا، لیکن اس مرحلے کے آخر میں بچے کو احساس ہوتا ہے کہ چیزوں کا اس کی ذات اور ادراک سے علیحدہ وجود ہے اور چیزوں سے غالب ہونے کی باوجود چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یعنی اگر اب آپ بچے کو کھلونا چھپا دیں تو وہ آپ کو منہ دیکھنے یا حیران ہونے پر اتفاق نہیں کرے گا، بلکہ بڑے فعال انداز میں کھلونے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور چیخنا چلانا بھی شروع کر دے گا۔ دوسرا اس کا مرحلہ ہے 2 سے 6 سال کی عمر تک۔
اس عمر میں بچے کے خواص اور حرکات کے درمیان براہ راست تعلق کم ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے درمیان ذہنی اعمال کا دخل بڑھ جاتا ہے۔ بچہ بہت سی حرکات عملی طور پر کرنے کے بجائے ذہن میں ہی کر لیتا ہے۔ بچہ اپنے ذہن میں ایسی حرکات لا سکتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہ ہوں۔ اب بچہ چیزوں کے تمثال قائم کر لیتا ہے، تصویریں بناتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچے کی سوچ محدود ہوتی ہے۔ مثلاً ایسے لا تعلق قائم کر لیتا ہے بیک وقت پیش آنے والے، مثلاً 3 سال بچی کہتی ہے امی بال بنا رہی ہے، وہ بازار جا رہی ہے۔ بچی نے یہ خیال اس لیے قائم کیا کیونکہ ایک دن پہلے ماں نے بال بنائے تھے، اس کے بعد بازار گئی تھی۔ اس قسم کی سوچ میں بالغ افراد کے توہمات میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص منہ سے کوئی برا الفاظ نکالتا ہے اور اس کے بعد اسے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کئی سال یہ کہتے ہیں کہ برے الفاظ بولنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ اس عمر کے بچوں میں انا مرکزیت نمایاں ہوتی ہے، لیکن یعنی بچہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا اپنا نقطہ نظر مختلف نقطہ نظر میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے بچہ چیزوں اور واقعات کو دوسروں کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ مثلاً اکثر بچے باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سننے والے اس کی بات پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں، اس طرح وہ کئی ایسے باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی۔ بالغ افراد میں انا مرکزیت سوچ مکمل طور ختم ہوتی ہے۔ مثلاً کئی افراد کسی بہرے شخص کے سامنے الفاظ بولتے ہیں یا اندھے شخص کے سامنے اشارے کرتے ہیں۔ کئی مباحثوں میں دونوں فرق ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کے بجائے اپنے ہی ہانکتے رہتے ہیں۔ ایک معصب شخص میں بھی انا مرکزیت پائی جاتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس عمر میں بچے چیزوں کے ظاہری پہلو کو سطحی انداز پر پرکھتے ہیں، کسی چیز کے سارے پہلو کو بیک وقت نہیں دیکھتے۔ مثلاً ایک تجربے میں چھوٹے بچوں کو مٹی کے 2 برابر سائز کے گولے دکھائے گئے۔ بعد میں جب ایک گولے کی شکل لمبی اور پتلی بنا دی گئی تو بچوں کی اکثریت نے کہا کہ لمبی پتلی شکل دوسرے گولے کی شکل سے مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ السلام علیکم وما توفیقی الا باللہ، خدا حافظ۔